बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज भी हम चचा जान की वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि चचा कौकब नूरानी तो फिर गप्पों के मास्टर हैं। वो इतनी बड़ी छोड़ते हैं, इतनी बड़ी बातें करते हैं। और आज हम चल के देखेंगे उनकी वीडियो कि वो आज की वीडियो में कौन सी बातें कर रहे हैं। एक शख्स आपकी बारगाह में आया, उसका नाम भी लिखा है कि अबू साद अब्दुल्ला बिन अहमद बिन अली। उसने आके कहा कि मेरी बेटी मकान की छत पे चढ़ी, उसका नाम फातिमा और 16 बरस की उसकी उम्र सिर्फ, तो उसको जिन उठाकर ले गया है। मेरी बेटी को जिन उठाकर ले गया है। वो हजरत गौसे पाक की बारगाह में आया, उसने ये वाकया सुनाया कि मेरी बेटी कंवारी है, खूबसूरत है, छत पे चढ़ी और जिन ले गया है, मैं क्या करूं? फरमाया जंगल की तरफ जाओ, वहां 5 टीले हैं, 5वें टीले के पास जाकर बैठो और अपने गिर्द एक दायरा लकड़ी से खींच लेना और ये कहना दायरा बनाते हुए बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर, इतना कहना और दायरा बना लेना। तुम्हारे पास बहुत सी चीजें आएंगी लेकिन उस दायरे में दाखिल नहीं होंगी, डरना और घबराना नहीं। उसने इसी तरह किया, वो चला गया, दायरा बना लिया। जिन्नों के गिरोह आए उसके पास, बड़ी बड़ी शक्लें बनाकर आए, मगर वो गौसे पाक की बात पर यकीन करते हुए उसी तरह बैठा रहा। फरमाया बादशाह आएगा जिन्नों का तुम्हारे पास। रात को आते रहे दूसरे, सुबह सुबह जिन्नों का बादशाह आया उसके पास एक लश्कर के साथ, और वो दायरे में दाखिल नहीं हुआ। उसके पास आके पूछा कैसे बैठे हो? उसने कहा मुझे गौसे पाक ने भेजा है, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने भेजा है। इतना कहा तो बादशाह उस शख्स के पास आके जमीन पर बैठ गया और कहने लगा तुम्हारी क्या हाजत है? इसने सारी बात सुनाई तो उसने अपने साथियों से कहा यह काम किसने किया है? उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम। उनका पता करो। तो चीन, कहां बगदाद और कहां चाइना, चीन के एक जिन ने यह हरकत की थी, उसको पेश किया गया। लड़की उसके पास थी। वो जब आया तो बादशाह ने, जिन्नों के बादशाह ने उससे पूछा तुझे किस चीज ने इस पर बरंगेख्ता किया, उकसाया तुझे कि तू गौसे पाक के इलाके से लड़की उठा के ले जाए? तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई? उसने हुक्म दिया इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। उसकी गर्दन उड़ा दी गई, बेटी उसके हवाले कर दी। तो मैंने उस बादशाह से कहा तुम गौस पाक का इतना कहना मानते हो, उनके नाम का इतना असर? तो उसने कहा वो जिस तरह अल्लाह की अता से बगदाद में बैठे हैं वो पूरी कायनात में तसर्रुफ करते हैं। जिन्नों इंसानों पर उनको इख्तियार दिया गया है, हम उनकी नाफरमानी कर सकते नहीं। तो जब नबी पाक के गुलामों की ये शान है, बच्चों की ये शान है, खुद नबी पाक की कितनी शान होगी। रात के सन्नाटे में खौफनाक जिन्नात मेरे हिसार के बाहर गुजरते रहे। जिन्नात की शक्लें इस कदर हैबतनाक थी कि मुझसे देखी ना जाती थी। सहरी के वक्त जिन्नात का बादशाह घोड़े पर सवार आया, उसके इर्द गिर्द भी जिन्नात का हुजूम था। हिसार के बाहर ही से उसने मेरी हाजत दरियाफ्त की। मैंने बताया कि मुझे हुजूर गौसुल आज़म अलैहि रहमतुल्लाह अकरम ने तुम्हारे पास भेजा है। इतना सुनना था कि एकदम वो घोड़े से उतर आया और जमीन पर बैठ गया। दूसरे सारे जिन्नात भी दायरे के बाहर बैठ गए। मैंने अपनी लड़की की गुमशुदगी का वाकया सुनाया। उसने तमाम जिन्नात में ऐलान किया कि लड़की को कौन ले गया। चंद ही लम्हों में जिन्नात ने एक चीनी जिन को पकड़कर बतौर मुजरिम हाजिर कर दिया। जिन्नात के बादशाह ने उससे पूछा कुतुब वक्त हजरत गौसुल आज़म अलैहि रहमतुल्लाह अकरम
کہ شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا علی جا، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ماشاء اللہ عز و جل، آپ میرے پیر صاحب حضرت سیدنا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے بہت چاہنے والے ہیں۔ اس پر جنات کا بادشاہ بولا خدا کی قسم، جب حضور غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو تمام جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قطب وقت کا تعین کرتا ہے تو تمام جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو عجیب و غریب قسم کے عقائد و نظریات ہمارے سب کانٹیننٹ میں پھیلے ہوئے ہیں نا، اور میں کہتا ہوں کہ گمراہی کے لیے زرخیز ترین زمین جو ہے یہ سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی زمین ہے۔ عجیب و غریب دیو مالائی قصے، کہانیاں اور واقعات مشہور کر کے، اور پتہ نہیں کیا عوام الناس کو پاگل کیا ہوتا ہے، اور آپ اس طرح کی باتیں کریں تو کہتے ہیں جناب یہ بزرگوں کی گستاخی کر دی ہے۔ ہم کہتے ہیں بزرگوں کو کہیں خدا کے لیے اپنی گستاخی کروانا بند کریں، اب آئے پبلک میں آ کے دکھائیں جو کچھ ہے ان کے پاس، لوگ گستاخی کرنا بند کر دیں گے۔ ہم سارے سوشل میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں، پرنٹ میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں، اور چینلز والوں کو بھی بلا لیتے ہیں، پی بی سی کو، سی این این کو، جیو کو بلا لیتے ہیں، اے آر وائی والوں کو، دنیا والوں کو، ان سب کو بلا لیتے ہیں۔ بزرگوں کو کہ سامنے آئے، اپنی بے عزتی اتنے عرصے سے کروا رہے ہیں، اور خصوصاً میرے ذریعے تو بہت زیادہ کروا رہے ہیں، سامنے آئے اور وہ ساری چیزیں کر کے دکھا دیں جو ان کا زوم ہے۔ سمندر روکنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، نہ ہم کو دریا روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 2 جگ جو ہیں وہ نمک والے پانی کے پلائیں گے، آپ اپنا پیشاب روک کے بتائیں، چین بھی نہیں کرنی، پھر پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں، اور پھر اس کو کرامات کا اور ان چیزوں کا نام دیا ہوا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اللہ سے ڈر جائیں، اور پھر اتنے عجیب و غریب قسم کے واقعات مشہور کیے ہوتے ہیں جی، وہ فلاں بزرگ کے پیچھے نماز پڑھنے گئے، انہاں سجے پاسے سلام پھیریا سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیریا سارے ناظرہ پڑھ گئے، انا للہ انا الیہ راجعون۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ کتنی بیچارے تگ و دو کے ساتھ آیات یاد کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بار بار ان کو قرات کرنی پڑتی تھی، جبھی تو آپ نے منع فرما دیا تھا کہ امام کے پیچھے قرات نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، وہ بھی سکتوں میں پڑھنی ہے۔ وہ کیوں پیچھے قرات کرتے تھے؟ تاکہ یاد ہو جائے۔ مصحف ریٹن فارم میں ہر شخص کے پاس ہوتا نہیں تھا، کاغذ کوئی عام تو نہیں تھا، چمڑوں پر اس طریقے سے اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر، کپڑے کے اوپر لکھی ہوئی آیات چند لوگوں کے پاس ہوتی تھی، باقی تو سارے سن سنا کے یاد کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کرواتے تھے، 5 نمازیں جب فرض نہیں ہوئی تھی، یہ تو مدینہ شریف میں فرض ہوئی ہیں نا، مکے میں 13 سالہ مکی دور کے اندر صرف قیام اللیل تھا، رات کی نماز ہوتی تھی، نوافل ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، آپ اونچی آواز میں پڑھتے تھے تو وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ ان کو یاد آ جائے، ریپیٹ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے پاسے سلام پھیر کے سارے حافظ تھے، کھبے پاسے سارے ناظرہ نہیں بنائے، کوڑ مار دینے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائیوں، یہ امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ جو قرآن جبرائیل مجھ پر پڑھ رہے ہیں، مجھ پر نازل ہو رہے ہیں، میرے دل پر مجھے یاد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ قرآن آپ کو کہیں بھول نہ جائے، ہمارے ذمہ ہے آپ کو یاد کروا دینا، اس کو پڑھا دینا، اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ یہ کون سے بزرگ ہیں جو دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے حافظ، بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے ناظرہ، جھوٹ مار دینے، اسی لیے ان جناب بزرگ پیدا ہونا ہی ختم بند ہو گئے۔ انشاءاللہ ان قیامت تک بزرگ نہیں ہے پیدا ہونا، یہ میں تمہیں دس دیا، کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، اب جو جھوٹ آپ بولیں گے اگلے دن مارکیٹ میں آ جائے گا۔ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ مولویوں کے چٹے بٹے کھل کے ویڈیوز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں جناب یہ مولوی آپ کا مال بھی لوٹیں گے، آپ کی عزت بھی لوٹیں گے، جب موقع ملے گا آپ سے جان بھی آپ کی لے لیں گے، اپنی خاطر، اللہ کی خاطر نہیں، اپنی خاطر۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، امت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ اور یہ قصے کہانیاں سنا سنا کے لوگوں کو مرے ہوئے بزرگوں کی عبادت کروا رہے ہیں۔ بھائی
آپ کا دعویٰ ہے دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہوتی, بزرگ لے کے ہے سامنے. اتنی مٹی پلید ہو رہی ہے آج کل بزرگوں کی, آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے. سامنے ہے, اپنا دفاع کریں آ کے کہ ہم ہیں یہ. اور ہر طرف جھوٹ پھیلایا ہوا ہوتا ہے. اب یہ ایک واقعہ ہے, اور وہ آپ جس شہر میں چلے جائیں آپ کو واقعہ سننے کو ملے گا جی. او جی 1965 دی جنگ وچ نا جی انڈیا دے جہاز تو بم سٹ دے سن نا جی, تے جناب اے بزرگ قبر تو نکل کے انہوں نے جناب پل بچا لیا سی. تے ہن بزرگ کتنے مر گئے نے, ساڈے سارے ملک ہی پورے ختم ہو گئے نے. پورا عراق ختم ہو گیا, پورا افغانستان تباہ و برباد ہو گیا, پورا شام برباد ہو گیا, پاکستان کی بھی کمر ٹوٹ گئی. اب آپ کے بزرگ کدھر مرے ہوئے جو پل بچاتے رہے ہیں؟ اپنی حفاظت کر کے بتائیں اب. تو سب یہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں, اس طریقے سے نہیں ہوگا. ایفرٹ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے. یہ سارے معاملات تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں, ان کی بھی جنگوں کے اندر کیا معاملات ہوئے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں بزرگوں نے ایک نگاہ ماری جناب ہے کر دیتا, اور وہاں آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی گردنیں کٹی ہیں قتال میں, آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی ہیں, کان کاٹے گئے ہیں, زبانیں کاٹی گئی ہیں, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں. تو آپ کے بزرگوں کے مرتبے صحابہ کرام سے زیادہ ہے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. نہ آپ کو بیان کرتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے, نہ سننے والوں کو کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا آپ دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اسلام کے اوپر, اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ علماء کر رہے ہیں جو اس طرح کی قصے کہانیاں سنا سنا کے اپنے بزرگوں کے بارے میں لوگوں کو دین کی غلط پکچر پیش کر رہے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام کا پھر مذاق اڑا رہے ہیں. میں تو اب میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ گئے ان صوفیوں کی وجہ سے. اسلام قبول کیا, ان کی حرکتیں دیکھی, انہوں نے کہا یہی کچھ ہم نے کرنا تھا تو ہم ادھر ہی ٹھیک تھے, اسلام ہی چھوڑ گئے, الٹے اسلام کے مخالفین بنے ہوئے ہیں. ابھی تو میں اس ٹاپک کی طرف آ نہیں رہا ہوں, ورنہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے غلط ایٹیچیوڈ نے کس طرح اسلام سے متنفر کروایا لوگوں کو. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستطیعون نصر انفسہم, یہ تو اپنے خود حفاظت نہیں کر سکتے ہیں, اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. ولا ہم منا یصحبون, نہ ہماری طرف سے کوئی تائید انہیں حاصل ہے. یعنی یہ جو ان کا عقیدہ ہے نا کہ جی فلاں کوئی بزرگ یا فلاں کوئی آلہہ یا کوئی فلاں بت ہے, اے بھی اللہ دی اطاعت والی کرتے ہیں, اللہ کے اذن کے ساتھ ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہماری طرف سے کسی کو اذن نہیں ہے, نہ ہماری تائید حاصل ہے کسی کو, اور نہ ہمارے مقابلے پہ آ کے کوئی دھونس سے ہم سے بات منوا سکتا ہے. نیور, ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر بھی عجیب و غریب لوگوں نے قصے کہانیاں جناب مشہور کیے ہوتے ہیں. جی فلاں جناب بزرگ کے مزار کے اوپر جناب ادھر جناب کوئی چلا جائے تو کوئی شے ادھر چک لیتے, انا ہو جاتا ہے. وہ ایک وہ شیشم کی ٹالی والا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے آیا تھا, جو ٹالی نہیں پنن دیتے. تو اس قسم کی باتیں لوگوں نے مشہور کر دی ہوئی ہیں میرے بھائی. یہ ساری کی ساری چیزیں اب میڈیا کی برکت سے قیامت تک انشاءاللہ یہ سارے جو ڈھونگ رچائے ہوئے تھے نا انہوں نے, اب یہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کی برکت سے ننگے ہوتے چلے جائیں گے. اب کوئی بزرگ اس طرح کا جو یہ دعوے کرتے تھے جھوٹے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں دکھا سکے گا انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ کہ ہے ہی پہلے بھی ساری جھوٹی باتیں تھیں, ورنہ یہ اب بزرگ, اب تو ضرورت تھی بزرگوں کی. عراق کو بچاتے, شام کو بچاتے, فلسطین کو بچاتے, افغانستان کو بچاتے, پاکستان کو بچاتے. یہاں حالت یہ ہے کہ بزرگوں کے اپنے مزارات کے اوپر آ کے بم مار کے چلے جاتے ہیں. بزرگ تو اپنی حفاظت نہیں کر سک رہے. اور پھر یہاں پر اگلے دن جناب وہ مجھے میسج آیا جی تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے, اور جناب وہ پریس کلب کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا تحفظ اولیاء کانفرنس. یعنی اولیاء کی حفاظت ہوں تسی کرنی ہے. پہلے تسی کہتے سو بزرگ ساڑی حفاظت کر دینے, اب اولیاء اللہ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے, ان کے مزارات کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. بزرگ جو اپنا مزار نہیں بچا سک رہے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ پھر میں نے ان کو کہا میرے بھائی یہ آپ جو احتجاج پریس کلب کے باہر کر رہے ہیں نا, یہ بزرگوں کی مزاروں کے باہر جا کے کریں کہ اتنے نذرانے چڑھائے آپ کے درباروں کے اوپر, تسی اپنا مزار کی حفاظت نہیں کر سکے. اللہ لو کتنے ستے سو, مطلب ان سے احتجاج کریں نا. آپ پریس کلب والوں سے کیوں احتجاج کرتے ہیں, جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے گورنمنٹ سے احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ بزرگوں سے کریں جن کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ تھا یہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں, وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکے. سب جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. اس طریقے سے کوئی چیز نہیں ہوتی. امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو اور یہ ریاکشن بھی پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو لائک لازمی کرنا ہے, اور پیارے دوستوں شیئر بھی لازمی کرنا ہے ویڈیو کو.
اچھا جناب، بات ہے حق کی، بات ہے لاجک کی، بات ہے پراپر آنسر کی. دیکھیں بات مرزا علی انجینئر جو ہیں وہ بات لاجیکلی کرتے ہیں، وہ بات آپ کے حوالوں کے مطابق کرتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو حوالے کے بغیر کی جائے یا جو ہوائی باتیں ہوں، اور اس طرح کے کام وہ نہیں کرتے. بڑا خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں، ہر بات کا لاجیکلی پروو کرتے ہیں، لاجیکلی ہر بات بتاتے ہیں، اور آپ کو بھی کہتے ہیں کہ یو کین گو اینڈ چیک اٹ آؤٹ. تو میرے حساب سے یہ بہت اچھی بات ہے. اور جناب یہ تو سب چلتا رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ کچھ مخالفین بھی ہوتے ہیں، کچھ طرفدار بھی ہوتے ہیں. زندگی اسی کا نام ہے، زندگی نے ایسے ہی چلتے رہنا ہے. لیکن میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح راستے پر لگائے اور اللہ پاک ہمیں سچ جاننے کی توفیق عطا کرے. اور جناب اللہ پاک ہم سب کو ایمان پہ رکھے اور ہمیں ایک ہو کے اسلام کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تفرقوں میں بٹے ہوئے جتنے بھی ہم سب ہیں، کوئی کسی طرف کو جا رہا ہے، کوئی کسی طرف کو جا رہا ہے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. تو جناب ہم سب ایک ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ایک ساتھ رہیں، مل جل کے رہیں، تاکہ تفرقے بازیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو ٹھیک ہے جناب، پھر مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، کسی نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.